सदाए पर्द से मैं हूं आपका मेज़बान शफकत ज़िया। नाज़रीन, मीरपुर तालीमी बोर्ड ने गुज़श्ता दिन मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया है, जिसमें पहली 20 पोजीशन में 94 तलबा व तालबात आए हैं, जिसमें पहली 3 पोजीशन तालबात ने जिनका ताल्लुक़ बिम्बर से है वो कामयाब हुई हैं। मजमूई तौर पर ज़्यादातर जो इन 94 में कामयाब तलबा व तालबात हैं उनका ताल्लुक़ प्राइवेट तालीमी इदारों से है। गुज़श्ता एक अरसे से हमारा सरकारी निज़ाम तालीम काफ़ी मुतासर हुआ और इस दौरान प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर मेहनत के साथ अपना एक मकाम पैदा किया है। सरकारी तालीमी इदारों में हुक्मरानों ने अपनी पसंद के मुताबिक मेरिट की धज्जियों को बिखेरते हुए जब टीचर्स की भर्तियां की तो फिर नताइज नाकिस आना फितरी अमल था। गुज़श्ता अरसे में इसमें कुछ बेहतरी के इक़दाम भी हुए, जिसमें एक साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर के दौर में NTS के ज़रिए टीचर्स की भर्ती है, जिससे काफ़ी हद तक बेहतरी आई और नए जो हैं बहुत ही पढ़े लिखे तलबा व तालबात मेरिट की बुनियाद पर आए, जिससे काफ़ी हद तक बेहतरी भी देखने को मिली है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे इदारे के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जिनके इदारे ने गुज़श्ता एक अरसे से तालीमी मैदान में नुमायाँ पोजीशन हासिल की हैं। आज़ाद कश्मीर भर में रीड फाउंडेशन का नाम अब सबसे नुमायाँ हो चुका है। जब भी रिज़ल्ट आता है तो टॉप 20 में ज़्यादातर जो पोजीशन हमें नज़र आती हैं वो रीड फाउंडेशन की होती हैं। तो आज हमारे पास मेहमान हैं तनवीर अहमद, जिनका ताल्लुक़ रीड फाउंडेशन खड़िक से है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस बार आपका मजमूई तौर पर रीड फाउंडेशन का रिज़ल्ट कैसा रहा और डिस्ट्रिक्ट के अंदर और रावलाकोट के अंदर क्या पोजीशन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं रोज़नामा पहल व्यू और शफकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और हमारी हौसला अफजाई की, और बिलखुसूस रीड फाउंडेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रिज़ल्ट के हवाले से आपने बातचीत की। तो हमारे चूँकि जो टॉप 20 में ओवरऑल देखा जाए तो जो 94 लोग हैं तो तीसरी पोजीशन समेत हैं। रीड फाउंडेशन की 41 पोजीशन है टॉप 20 में। और इस रीजन की बात करें, चूँकि पुंछ से ज़्यादा ताल्लुक़ है और मेरा इदारा भी है, तो टॉप 20 में जो है तो वो 7 पोजीशंस हैं। मेरा इदारा जो रीड फाउंडेशन खड़िक गर्ज है तो उसमें टॉप 10 में हमारी पोजीशन है, 6ठी पोजीशन है ओवरऑल। और ज़िला पुंछ में अगर देखें तो उसमें पहली पोजीशन है हमारी। फिर इसी तरह से रीड फाउंडेशन हमारा चक्का इदारा है, तो वहाँ पे जो बच्चों का जो ग्रुप है साइंस ग्रुप, तो उसमें बच्चों के ग्रुप में तीसरी पोजीशन है बच्चे की, और ओवरऑल जो है तो 11वीं पोजीशन है। तो इस तौर पे हर इदारे से एक दो पोजीशंस हैं। तो रीजन हमारा पुंछ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 7 पोजीशन है इस वक्त तक। और एक ख़ास बात आपको ये बताता चलूँ, चूँकि रीड फाउंडेशन के जो इदारे हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इसमें 13,000 प्लस यतीम तलबा तालबात ज़ेर तालीम है, और इस वक्त तक 25,000 के लगभग स्टूडेंट जो हैं आर्फन वो फ़ारिग हो चुके हैं तालीम हासिल करके। और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, वकील भी हैं, टीचर्स भी हैं, यानी हर शोबे में माशाल्लाह वो हैं। और इसी तरह से जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे जो बच्चों में तीसरी पोजीशन है लड़के की, तो वो बच्चा भी आर्फन बच्चा है। और खाली वो बच्चा नहीं बल्कि उसकी 2 बहनें
الحمدللہ ہمارے اسی ادارے سے پڑھ کے تو اس وقت MBBS کر رہی ہیں، اور ایک بڑا بھائی اس بچے کا وہ انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اور پھر اس طرح سے جو ریڈ فاؤنڈیشن میں کسی آرفن اسٹوڈنٹ کی جب پوزیشن آتی ہے ٹاپ 20 میں آتا ہے تو ریڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کی تمام ایجوکیشن کا، ایک تو اداروں کے اندر ویسے بھی ایجوکیشن فری ہوتی ہے ریڈ کے اداروں میں، تو اس سے آگے بھی جو اس کی یونیورسٹی لیول کی یا کہیں پہ میڈیکل کی ڈگری ہوگی، انجینئرنگ کی، تو اس کا خرچہ بھی ریڈ فاؤنڈیشن اٹھاتی ہے۔ اور میٹرک میں یا FSC میں پوزیشن کے فوراً بعد ایک تو ریڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے اسکالرشپ اور ایک لیپ ٹاپ بچے یا بچی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اس ریجن پونچھ کو اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں جو یتیم بچوں کی پوزیشنیں آئی ہیں تو وہ اسی ریجن پونچھ سے آئی ہیں، دونوں بچیاں تھیں، اور اس دفعہ الحمدللہ بچے نے بھی پوزیشن لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ریڈ فاؤنڈیشن کی بالخصوص بات کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر کرم نوازی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرفن بچوں کی، ان کی فیملیز کی بہت ساری دعائیں شامل ہیں۔ جی تنویر صاحب، یہ آپ نے جو کہا کہ آپ کے ادارہ ریڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ یتیم بچوں کو مفت تعلیم اور تمام ان کی جو تعلیمی اخراجات ہے وہ برداشت کرتا ہے، یہ بہت بڑا آپ کا کام ہے، اور یقیناً جو آپ نے کہا آپ کے جو نتائج بہترین آتے ہیں تو یقیناً اس میں یہ ایک جو آپ کا بہت ہی پازیٹیو کام ہے، بہت ہی خیر والا کام ہے، اس کا بڑا حصہ ہوگا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے ادارے کے اندر ٹیچرز کو کتنی تنخواہ ملتی ہے جس سے یہ ادارے کے جو اتنے اچھے آپ رزلٹ دے رہے ہیں، تو آپ کے ٹیچرز کی تنخواہ کتنی ایک ہوتی ہے؟ سر اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرفن اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں تو وہ ذرا ریڈ کی طرف سے اسپانسر ہوتے ہیں۔ تو میں ضلع پونچھ کی بات کروں تو ضلع پونچھ میں اس وقت 1800 اسٹوڈنٹ کرنٹلی جو ابھی موجود ہیں جو آرفن اسٹوڈنٹ ہیں۔ ٹیچر کی بات کریں تو پہلی بات ہے کہ ٹیچر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، جس ڈیووشن کے ساتھ ٹیچر، جس محنت کے ساتھ ٹیچر پڑھاتی ہیں۔ تو ایوریج سیلری اگر ہماری ٹیچر کی دیکھیں تو یہ 20-25 ہزار روپے ایوریج سیلری ہوتی ہے، وہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ فاؤنڈیشن اکوموڈیشن بھی کرتی ہے، ٹیچر کی سیلریز بڑھتی بھی ہیں، لیکن سٹارٹنگ اگر آپ کسی کو لیتے ہیں ہائی یا کالج لیول کے اوپر تو یہ 18-20 ہزار روپے ان کی سیلری ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپ جو آرفن بچوں کے علاوہ فیس کتنی لیتے ہیں بچوں سے؟ اس میں سر اگر آپ فیسز کا دیکھیں تو ہماری ایوریج فیس آپ مڈل سیکشن تک دیکھ سکتے ہیں، ہماری 2200 ہوتی ہے، پرائمری تک، مڈل میں 2200-2500 ہوتی ہے، کالج لیول تک کہیں پہ جا کے ہماری تو 3500 روپے ہوتی ہے۔ تو اگر کمپیریزن کیا جائے باقی راولہ کوٹ کے اندر اداروں کا جو سٹی کے اندر ہیں تو اس حوالے سے ہماری کم ہے۔ یہ تو چونکہ سٹی کے ادارے کی میں آپ کو فیس بتا رہا ہوں، تو جو ہمارے سائڈ ایریاز کے اسکول ہیں تو وہ 1000 روپے، 1500 روپے، 1600 روپے اس طرح سے وہ فیسز لے رہے ہیں، اور ہائی کلاس تک تو وہ 2200-2500 روپے لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ابھی بھی۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ جو ہر سال نمایاں پوزیشنیں حاصل کرتا ہے، ٹاپ 20 میں نمایاں رہتا ہے، اور اس کے ٹیچرز کی جو تنخواہ ہے وہ 20-25 ہزار ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ تنخواہ کی کیا صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو کارکردگی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے اس میں پھر کہوں گا کہ اساتذہ ہی کا نہیں بلکہ گورنمنٹ جو بھی ہیں حکومتوں نے ہمیشہ تعلیم پر اس طرح سے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہمارے جو نتائج ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آتے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو ہمارے جس طرح پاس ہونے میں رزلٹ بہتر ہوا ہے، پوزیشن لینے والوں میں بھی ہمارا جو آئندہ رزلٹ ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ گورنمنٹ ادارہ ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ کالج راولہ کوٹ ہے، وہاں پہ طلبہ و طالبات کو ایڈمیشن لینا، وہاں کی جو ماڈل کلاس ہے وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہائی میرٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اگر توجہ دی جائے تو ایسے مثال موجود ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہی کی مثال موجود ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ داخلہ لینا کافی مشکل ہے، جس پہ گورنمنٹ کی بالخصوص توجہ کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو تنظیمیں ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے
تعلیم اور صحت کے حوالے سے خصوصی توجہ دینی چاہیے. ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہیں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے، لیکن اس کے میرٹ اور معیار پہ کوئی تو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کے دور میں مشکل ترین ہو چکی ہیں والدین کے لیے. جو ہے وہ تعلیم دلانا اور صحت کی جو صورتیں ہیں، یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں شامل ہے، اس پہ یہ توجہ دینی چاہیے. بہرحال مجموعی طور پہ جو بہتری آئی ہے اس پہ گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ جو انتہائی قابل احترام ہیں، بہت ہی لائق اور قابل ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر مزید آگے بڑھے گا. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں تمام اداروں کو جن کا اچھا رزلٹ آیا ہے ان پہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالخصوص ریٹ فاؤنڈیشن جن کا پورے آزاد کشمیر میں اور پونچھ میں نمایاں پوزیشن رہی ہیں. اسی طرح ہمارے پونچھ سے ہی جو راولا کوٹ میں چیٹ سے پل اسلامک اسکول کی طرف سے ان کی بھی ایک پوزیشن ہے، اسلامیہ ماڈل اسکول کھڑک کی ایک پوزیشن ہے، تعمیر انسانیت پونیولا کی ایک پوزیشن ہے، ماڈرن پبلک اسکول کراچی ٹنگی کی ایک پوزیشن ہے ان 20s میں. تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.